शुक्रिया। मीना खान साहब ने काफ़ी चीज़ें आप सब के सामने रखी। कल आप सब ने देखा होगा कि नौशहरा के एक बंद कमरे में PTV पे, पाकिस्तान नेशनल टेलीविज़न पे, इख्तियार वली साहब ने एक वीडियोस को तोड़ मरोड़ के पेश किया इस सूबे के वज़ीर आला के ख़िलाफ़, इस सूबे के नौ मुंतखब वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है, उसकी तौहीन की गई। और इख्तियार वली साहब पे मैं बात करना चाहूँगा। इख्तियार वली साहब एक हारे हुए शख्स हैं, वो जाली वज़ीर आज़म के जाली कोऑर्डिनेटर हैं। जैसे कि मीना खान साहब ने फरमाया कि जब परवेज़ खटक साहब नौशहरा से कैबिनेट में आए तब से इनका ववेला शुरू हुआ और इनको जाली कोऑर्डिनेटर बनाया गया। इनकी सियासी औकात और इसकी सियासी साख ये है कि वो 2024 में NA33 से जब वो इलेक्शन लड़े तो वो चौथे नंबर पे आए और हमारे ISF के नौजवान शाह अहद से वो शाह अहद के 91,000 वोट थे और इनकी 21,000 वोट थे। इसी तरह सूबाई असम्बली में PK88 पे वो इलेक्शन लड़े, वहाँ से मियाँ उमर हमारे कैंडिडेट थे, नौजवान कैंडिडेट तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, उन्होंने 38,000 वोट लिया और इन मसूफ ने चौथे नंबर पे आके 5,000 वोट लिया। तो इनकी सियासी साख ये है, ये सियासी बोने हैं, इनको समझ नहीं आ रही। जब से सोहेल अफरीदी साहब का नाम अनाउंस हुआ है तब से इनके औसान ख़ता हैं। हम आगे अगर देखें, जैसे मीना खान साहब ने बात की कि अगर हम नून लीग की बात करें, ये जो वीडियोस दिखाई गई कल, जो तोड़ मरोड़ के हक़ाइक़ को पेश किया गया, अगर आप थोड़ा सा तारीख़ में पीछे जाएंगे तो असम्बली के फ्लोर पे ख्वाजा आसिफ ने पाक अफवाज के बारे में क्या कहा, क्या मरियम नवाज़ ने जलसे में खड़े होके ये जो दहशत गर्दी है और इसके पीछे जो उन्होंने नारे और स्लोगन लगाए वो आपके सामने हैं। तो जब ये कहते हैं कि 9 मई जिसने किया तो वो माफ़ी मांगेगा, तो क्या ख्वाजा आसिफ असम्बली में जो उन्होंने तकरीर की उस पर माफ़ी मांगेंगे? क्या मरियम नवाज़ जलसों में फोर्सेस के ख़िलाफ़ नारेबाजी की उस पर माफ़ी मांगेंगे? क्या परवेज़ रशीद जो जलसों में पाक अफवाज के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान इस्तेमाल करते थे, क्या उस पर वो माफ़ी मांगेंगे? क्या नवाज़ शरीफ मीडिया में बैठ के मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पे टॉक शोज़ में जो मार्शल और बाकी चीज़ों को डिस्कस करते थे, क्या उस पर वो माफ़ी मांगेंगे? इनके अब तो बयानिया ही था कि वोट को इज़्ज़त दो, और वोट को इज़्ज़त देने से बात अब जहाँ तक आ गई है वो आप सब के सामने है। मैं आगे एक इदारे की तरफ से एक बंदे के ज़रिए ये पैगाम भिजवाया गया कि सोहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं होगी, उसकी ऐसी की तैसी। तो हम यहाँ से बड़ा वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जो भी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के मैंडेट को देखेगा उसकी ऐसी की तैसी। ये इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा 3/4 से तहरीक इंसाफ हुकूमत में है। इंशाअल्लाह ये तीसरी मरतबा हम तहरीक इंसाफ हुकूमत में है। ये पहली और वाहिद हुकूमत है इस वक्त जो आवाम के वोट के ज़रिए से आई है, जो आम आवाम के वोट के ज़रिए से आई है। 8 फरवरी को इमरान खान के नाम पे पूरे मुल्क में इनकलाब आ चुका था। बदकिस्मती से हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, हमारी सीटें छीनी गई। वाहिद ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, यहाँ के गयूर अवाम ने तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को वोट दिया और वोट की हिफाजत भी की। बाकी आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि 8 अक्टूबर से लेके आज तक इनको सोहेल आफरीदी हज़म नहीं हो रहा। खान के जो 9 मुंतखब और खान के नामजद वज़ीर आला हैं, नौजवान वज़ीर आला हैं, जिस तरीके से जब से वो 13 फरवरी को 90 वोट लेके खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली से वो इलेक्ट हुए, उसके बाद हल्फ का जो ड्रामा आपके सामने था, हमने आइनी और कानूनी हर रास्ता इख्तियार किया। पेशावर हाई कोर्ट को हेड्स ऑफ के उसने जो फ़ैसला दिया कि गवर्नर साहब उससे हल्फ ले, वो सब ड्रामा आपके सामने है। उसके बाद हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए अपने कायद से मिलने, इमरान खान साहब से मिलने। सोहेल आफरीदी साहब 4 मरतबा अडियाला जेल जा चुके हैं, हाई कोर्ट के अहकामात उनके साथ है, उसके बावजूद या उसकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। ये जो पैगाम दिया जा रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा की मैंडेट की तौहीन हो रही है, ये सब आपके सामने है। ये सारी चीज़ें हर खैबर पख्तूनख्वा के रहने वालों के जहनों में हैं। तो इस हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मीना खान साहब भी मौजूद हैं। और जी मीना खान साहब ये बताइए कि इससे पहले वज़ीर-ए-आला वन बाय वन सर, ये कमीशन के लिए एक मिनट, तो ये जरा फरमाइए, ये वजाहत आपने नहीं फरमाई कि वो वीडियोस जाली थी, AI के जरिए बनी थी, क्योंकि उसमें तो वज़ीर-ए-आला साहब वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। वो कौन सा मकाम था, कौन सा दिन था, क्योंकि आपने फरमाया कि 9 मई का दिन नहीं था वो। देखिए, तहरीक इंसाफ के ऊपर जो मज़ालिम ढाए गए हैं वो तो ना ही एक हफ्ते एक साल के हैं, बल्कि ये तो मुसलसल तहरीक इंसाफ के ऊपर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं।
زمان پارک کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہمارے اوپر، ہم جو ہیں وہاں پہ نہتے ہاتھوں کھڑے رہے، ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر اسلام آباد میں انہوں نے ہمارے قائد کے اوپر اٹیک کیا اور مارنا چاہا ایون۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر 9 مئی کا ڈرامہ رچایا۔ تو یہ ہیں کہ جو وہ ویڈیو دکھا رہے ہیں وہ زمان پارک میں جب وہ زمان پارک کے اوپر اٹیک کر رہے تھے، یہ تب کی ویڈیو ہے، یہ 9 مئی کی ویڈیو ہے ہی نہیں، اور یہ مارچ کی ویڈیو ہے، مئی کی ویڈیو ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، سہیل آفریدی صاحب کے اپنے ٹویٹر اور فیس بک کے وال کے اوپر وہ ویڈیو لگی ہے، اور وہ کوئی بھی بندہ چیک کر سکتا ہے کہ وہ تو 9 مئی سے بالکل 2-3 ماہ پہلے کی ویڈیو ہے، جس میں پولیس آ کے ہمارے کارکنان کو جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں، اس کے اوپر ان کو زخمی کر رہے ہیں، ان کو شیلے مار رہے ہیں، ان کے اوپر واٹر کینن سے اٹیک کر رہے ہیں، جس میں شفیع جان صاحب بھی زخمی ہوئے تھے واٹر کینن سے۔ تو یہ تو وہ والی ویڈیو ہے، تو اس کا تو 9 مئی سے تعلق ہی نہیں ہے۔ شفیع جان صاحب، آپ کو مینا خان صاحب کو ایک مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ بہت شکریہ آپ۔ ہم خوش بھی ہوئے کہ نوجوان جو ہے اس طرح آ رہے ہیں، اور آپ لوگوں سے ہماری امیدیں بھی ہے کہ صوبے کو آگے لے کے جائیں گے۔ ایک تو یہ مختصراً کہنا چاہوں گا کہ کل اختیار ولی صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے پریس کانفرنس بلایا، تو اگر آپ یہی پریس کانفرنس یا ویڈیو بیان جاری کرتے تو یہ گھر سے بھی یا آپ نے اس سے بھی کاؤنٹر ہو سکتا تھا۔ اگر یہاں پر پریس کانفرنس ہوتی ہے، آپ پورے میڈیا کو بلاتے ہیں، تو کائنڈلی ذرا صوبے کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، یہاں پر جو مہنگائی ہے اس کے حوالے سے یہ بات ضرور کیا کرے، اور یہاں پر جو مسئلے مسائل ہیں ہسپتالوں میں، سڑکوں کی صورتحال آپ دیکھیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی کائنڈلی یہ آپ کو وہ دے کہ سیاسی آپ کا جو بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن ان چیزوں پہ بھی آپ لوگ ذرا وہ دیکھیں، ہمارا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے اختیار ولی نے جھوٹ بولا، جس طرح حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کیا، تو اس کے لیے ہم جواب ضرور دیں گے، اور یہ بڑا کلیئر میسیج ہے کہ آج کے بعد جو بھی جھوٹ استعمال کرے گا، جو بھی جھوٹ کے ذریعے آرٹیفیشل ویڈیوز استعمال کرے گا، ہم اس سے بڑھ کے اس کو جواب دیں گے۔ یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، ہم عوامی لوگ ہیں، ہم عوام کی طاقت سے آئے ہیں، ہم اپنے بازو پہ آئے ہیں، ہم کسی کے بیساکھی پہ نہیں آئے۔ تو جو بھی جھوٹ یا ایسی ویڈیو استعمال کرے گا تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ باقی آپ نے گورننس کی بات کی، آپ کو پتہ ہوگا کہ پرسوں ہی کیبنٹ اناؤنس ہوئی ہے، ابھی کیبنٹ میٹنگ بلائی جائے گی۔ ہمارے نو منتخب وزیر اعلیٰ بالکل انرجیٹک وزیر اعلیٰ ہے، وہ آپ واضح تبدیلی دیکھیں گے گورننس میں بھی۔ آپ نے جو روڈز کی بات کی، جو ایشوز ہے اس صوبے کے، وزیر اعلیٰ صاحب بالکل وہ ساری چیزیں ان کے ذہن نشین ہیں۔ انشاءاللہ جب بھی پہلی کیبنٹ بلائی جائے گی، جب بھی ایک کام ٹریک پہ آئے گا، مینا خان صاحب بھی یہاں موجود ہیں، انہوں نے بھی آپ کو سنا، مینا خان صاحب ہو گئے، وزیر اعلیٰ صاحب ہو گئے، آپ دیکھیں گے کہ اس بار کی جو یہ گورنمنٹ ہے یہ انشاءاللہ واضح تبدیلی لے کے آئے گی۔ چیف منسٹر رابطہ کرے دا نو کوم سیاسی جماعتونو کنفرم کرے دا چې هغه به د جرګه کې امن لپاره ایسا ہے کہ ہماری ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہے سیکیورٹی کے اوپر، جس کو اسپیکر صاحب ہیڈ کرتے ہیں۔ اس کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے تسلسل میں پیر کے دن کل ہم نے جو ہے آئی جی اور ان کو بھی بلایا بریفنگ کے لیے، اس کمیٹی کو بریفنگ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک تو جو ہمارے خیبر پختونخوا کے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں ان کے لیے ان کو کرٹسی کال کی ہے، اور دوسرا ان کے ساتھ اس کمیٹی کے حوالے سے، چونکہ یہاں پہ ان کے پارلیمنٹری لیڈرز بھی موجود ہیں، اس حوالے سے ڈسکس کیا ہے، اور ان کو یہ عندیہ دیا ہے کہ اس کے حوالے سے ہم جو ہیں پختونخوا قومی جرگہ بلائیں گے، جس میں تمام تر سیاسی جماعتوں کے قائدین، پارلیمنٹری یہ جو کمیٹی بنی ہے وہ، اس کے علاوہ قبائلی عمائدین، اس کے علاوہ جو الیکٹڈ بارز کے پریزیڈنٹس ہیں، تو وہ تمام لوگ آئیں گے تاکہ مل بیٹھ کے امن کے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے بات کی جا سکے۔ اچھا صاحب یہ بتائیں کہ سر ون بائی سر ایک منٹ۔ کب پورا ہوگا، اور موجودہ کابینہ میں ڈی خان، بنو، مردان جیسے بڑے بڑے ڈویژن کو نظر انداز کیا ہے، ایک چھوٹے سے ضلع سوابی کو 2000 دے دی گئی ہے، تو کیا یہ کیٹیگری کس وجہ سے اور کس کام سے؟ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب ان کا پہلے سے یہ خیال تھا کہ جب تک میں عمران خان سے نہیں ملتا تو میں کیبنٹ اناؤنس نہیں کروں گا۔
اور انہوں نے بارہا کوشش بھی کی اڈیالہ جیل جانے کی، لیکن وہاں سے یہی جواب آیا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تو وہ ابھی پوچھ کے انہوں نے نہیں بتایا کہ انہیں ملنے دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا، لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کی طرف سے یہ پیغام ضرور آیا کہ آپ اپنی چھوٹی کیبنٹ رکھے اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر میرے سے مل کے پھر کریں گے. تو عمران خان صاحب سے جب انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ صاحب کی ملاقات ہوگی تو تمام ریجنز کا بھی خیال رکھا جائے گا، تمام ضلعوں کا بھی خیال رکھا جائے گا، اور پوٹینشیل لوگوں کو ایکسٹینشن دی جائے گی انشاءاللہ تعالی. خان صاحب یہ بتائیں کہ اس سے پہلے پچھلی کیبنٹ میں آپ تھے، علی امین خان کی کیبنٹ میں، اس میں بھی ہائی کورٹ کو ایک لیٹر لکھا گیا تھا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جوڈیشل انکوائری کا. وہ کیوں انکوائری کمیشن قائم نہیں ہوا، اور وہاں پر ہرڈلز کا کیا عدلیہ کی جانب سے ہرڈلز ہیں یا صوبائی حکومت نہیں چاہتی؟ دیکھیے ہم نے کیبنٹ سے پاس کیا، ہم نے ہائی کورٹ بھیجا بھی، لیکن انہوں نے واپس کر دیا کہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے. ہم اس دفعہ دوبارہ وہاں پہ بھی بھیجیں گے ہائی کورٹ، اور اگر ضرورت ہوئی تو ہم اپنے جو صوبے کے اپنے ہمارا بیوروکریٹس ہیں، جو اپنے لوگ ہیں، ان کا بھی کمیشن بنائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے اندر ہوا کیا ہے. کیونکہ جو الزام تحریک انصاف کے اوپر لگائے جا رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کے لیے ایک ٹریپ تھا، تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے یا دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور ابھی تک وہ سلسلہ شروع ہے کہ جب کل پریس کانفرنس ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے تو ہم ہائی کورٹ کے لیے بھی لکھیں گے، اور امید ہے کہ وہاں سے بھی ہوگا، نہیں تو انشاءاللہ تعالی اپنا جو ہے ہمارا پختونخوا گورنمنٹ کا، وہاں سے انشاءاللہ قابل افسروں کے اوپر انکوائری بنائیں گے، کمیشن بنائیں گے. امین خان صاحب یہ بتایا کہ آپ نے کہا کہ ایک ادارے کے ایک بندے نے مجھے پیغام بھیجا کہ ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ 4 کروڑ عوام بقول آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ منتخب یہاں کے نمائندے، تو اس ادارے کا بھی نام لے، اس بندے کا بھی نام لے. کون سے ادارے کا؟ جس نے کہا کہ ملاقات نہیں ہوگی، مجھے ایک پیغام. نہیں ادارے کا نہیں بتایا. ایک آپ ہی میں سے ایک بندہ تھا، آپ ہی میں سے صحافیوں میں سے ایک اینکر پرسن تھا، انہوں نے جو ہے ٹی وی کے اوپر کہا کہ اب تو انہوں نے سوچ لیا ہے کہ بالکل بھی سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہیں کرائی جائے گی، اور ہم دیکھتے ہیں ان کی ایسی کی تیسی. تو وہ ایک اینکر پرسن کے منہ سے انہوں نے پیغام آن دی نیشنل میڈیا جو ہے وہ بھیجا. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ 4-4.5 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، اور ہم بھی کسی کی ایسی کی تیسی جو ہمارے اوپر جو ہے اپنے فیصلے مسلط کرے، اور جو ہے ایسی پریس کانفرنسز کے ذریعے جو ہے ہمارے اوپر زہر اگلے، ہم بھی ان کو کہتے ہیں کہ آپ کی بھی ایسی کی تیسی. اچھا امین خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت کابینہ میں پشاور سے ایک آپ کی منسٹر ہے، اور آپ کے بلدیات کے بھی آپ منسٹر بن چکے ہیں. پشاور کی سڑکوں کو اگر دیکھیں تو تمام سڑکیں بیچ روڈ پر بھی ضلع کے اندرونی شہر سب کی سب خراب پڑی ہوئی ہے، گندگی بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بھی جو ہے انتظامیہ بھی ناکام ہے. تو اس حوالے پر کوئی فوکس کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ 1.5 سال ویسے بھی آپ کی حکومت یہاں پر رہی ہے، لیکن ان 1.5 سالوں میں کوئی کام تو اس طرح کا نظر ہی نہیں آیا. اور علی امین بن ناپور صاحب نے جاتے تقریباً پشاور کے لیے 100 ارب روپے کا ایک اعلان بھی کیا تھا کہ اس کی ترقی پر لگایا جائے گا. تو اس کو کس طرح خرچ کیا جائے گا؟ اچھا، بعض ایسی باتیں ہیں جس کے ساتھ میں اتفاق نہیں کرتا کہ پشاور کی سڑکیں ماشاءاللہ زبردست ہے، پشاور جو ہے وہ گرین بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے اندر ہم مزید بہتری لائیں گے. پشاور کیپٹل سٹی ہے، یہاں پہ ان لوگوں کا بڑا حق ہے انویسٹ کرنا، یہاں پہ بھی کریں گے. تمام جو ریجنز ہیں اس کے لیے بھی پیکیج لے کے آئیں گے، قبائلی علاقہ جات کے لیے بھی پیکیج لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پشاور کے لیے بھی ایک خصوصی طور پہ پیکیج لے کے آئیں گے، اور پشاور کا چہرہ انشاءاللہ تعالی عالمی شہروں کے برابر لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی.